देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और बात करेंगे आज उस एक मच हाइप्ड दौरे की जिसने गैरत ब्रिगेड को एक बार फिर एक्सपोज कर दिया। कौमी इज़्ज़त और वक़ार की बड़ी बातें की जाती थी, दुनिया भर में अपने ग्रीन पासपोर्ट की हुर्मत और उसकी तक़दीस को बहाल करने के दावे बुलंद किए जाते थे। वो सब हुआ या नहीं, लेकिन बहरहाल उससे पहले एक काम हो गया और वो ये कि सऊदी अरब पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा इकोनॉमिक सरप्राइज़ लिए पाकिस्तान आने वाला है। ये कन्फर्मेशन दी है या ये हिंट दिया या ये इंडिया दिया है सऊदी अरब के पाकिस्तान में सफ़ीर ने। तमाम कौम की नज़रें इसमें कोई शुबा नहीं कि इसे एक दौरे पर लग चुकी हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस चीज़ ने गैरत ब्रिगेड की दौड़ें लगवा दी हैं वो है सऊदी प्रिंस की आमद से कबल ही उनके एक सिक्योरिटी वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया है। 4 होटल, 2 होटल मुकम्मल तौर पर और 2 जुज़वी तौर पर बुक कर लिए गए बमा पंजाब हाउस। साथ ही साथ ऐवान वज़ीर आज़म, जिसे खान साहब ने ये बताया था हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कि इसे यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, 2-3 मरतबा वो इसे यूनिवर्सिटी बातों बातों में बना भी चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इस तरह की कोई सूरत-ए-हाल नहीं हुई। और आज पीएमएल कह रहा हूँ, पीटीआई के ज़राए ये बताते हैं कि कुछ लोगों ने तो बाकायदा नवाफिल की अदायगी भी इस हवाले से की है कि शुक्र है कि अब तक यूनिवर्सिटी की जो है वो कन्वर्जन इसमें हुई नहीं थी, वरना सऊदी वली अहद कहाँ ठहरते। खबरें ये हैं कि खान साहब उनको खुद रिसीव करेंगे, वली अहद साहब को। वली अहद साहब ऐवान वज़ीर आज़म या मुमकिन तौर पर ऐवान सदर में रहेंगे। डॉक्टर्स की पूरी टीम जो है वो उनके हमरा आ रही है। अब पता नहीं ये जमाल खाशोगी की अंदोनाक मौत का असर है, जो अमरीका बहादुर के इब्तिदाई बयान के मुताबिक सऊदी वली अहद की वल्लाह आलम उसमें उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी, मुझे नहीं पता। 1000 अफराद पर मुश्तमिल वफ़द जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहा है, जिसमें शाही खानवादा शामिल है। 300 से ज़ायद गाड़ियाँ इस दौरे में उनके ज़ेरे तसल्लुत रहेंगी, उनके ज़ेरे इस्तेमाल रहेंगी। कुक तक वो अपना ला रहे हैं। अब इसे बदएतमादी का मज़हर कहिए या हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों पर कारबंद रहना, लेकिन कुक भी उनका अपना होगा। और तो और शहज़ादे की वर्जिश का, यार कोई और तस्वीरें तो लगा दो, मैं बोर हो रहा हूँ। शहजादे की वर्जिश का सामान बमा फर्नीचर भी 5 ट्रकों में लाद कर वो यहां पहुंचा दिया गया है। मुशक्कत कह रहे हैं कि पीटीआई ने करनी है, हुकूमत ने करनी है, वज़ीर आज़म साहब ने करनी है, काबीना ने करनी है शहजादे को लुभाने की, तो फिर ये वली अहद साहब क्यों एक्सरसाइज का सामान लेकर के आए, ये एक सवाल है जिसको जानेंगे आज के प्रोग्राम में। बताया जा रहा है कि ये दौरा मुल्क की बदल देगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद ये दौरा काबीना के लोगों की तकदीर ज़रूर बदल देगा। एक और इंडिया जो किसी ने दिया वो ये कि शहजादे का कहा जा रहा है कि शायद ये पाकिस्तानी कौम से इनका खिताब भी कराया जाए। अब वो खिताब हमें कहाँ समझ में आएगा, क्योंकि तुम तो माशाल्लाह अरबी बोल रहे होंगे, लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि शायद वो तिलावत समझ करके हमने उसको सुन लेना है, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें यकीनन उसमें होंगी। उससे पहले इस्लामी अस्करी इत्तेहाद का जो वफ्द है, जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ मद्दज़ल्लहु आली की क़यादत में, वो पाकिस्तान आया है। अब उसकी आमद का क्या मकसद है, हुकूमत से क्या उनकी तवक्कुआत हैं। आज खान साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है। खान साहब ने किन उमूर पर उनसे तबादला ख्याल किया है, ये कुछ मौज़ूआत हैं। बात करेंगे अपने मेहमानों से। मैं तारुफ कराता चलूँ, मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मोहतरमा डॉक्टर शाज़िया असलम साहिबा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और शेख फैयाज़ुद्दीन साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा की तरफ जाऊँगा। मैम, इससे पहले कि आप मुझे ताना दें, मुझे तशनी का शिकार बनाएं और मुझे ये कहें कि मैंने कोई बुग़्ज़ निकाला है, मैं पहले ये बता दूं कि ये दौरा पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पैकेज मिलने वाला है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। सऊदी और पाकिस्तान की जो ताल्लुकात हैं उनकी सिग्निफिकेंस पे एक अलग से मजमून मैं आपको लिख के इंशाल्लाह व्हाट्सएप भी कर दूंगा। लेकिन इससे पहले मैंने जितनी लंतरानी की है, अगर आप उस पर आएँ और थोड़ा सा मुझे कुछ आगाही फराहम करें तो मैं एहसानमंद हूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
سب سے پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ آج اتنا نیگیٹو کیوں سوچ رہے ہیں, کہ آپ نے میرے بارے میں بھی پہلے سے یہ assumptions لگا دی ہیں کہ جی میں نے آپ کو مطلب یہ بکس پہ مبنی تھا. یہ دیکھیں آڈینس از دا بیسٹ جج, کہ وہ آپ کی بات کو سن کے اس پہ جو بھی اوپینین بلڈ کرے, دیٹ از یور لک. میں صرف اتنا آپ سے ایک سوال, نور العارفین آپ ہم سے ہمیشہ ایک سوال پوچھتے ہیں, تو میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گی کہ اس سارے جو سعودی شہزادے کا ٹرپ ہے, اس میں نیگیٹیوٹی کیا ہے؟ اگر اس ملک کی ایک ون آف دا بگیسٹ ڈیلیگیشن اگر آ رہا ہے اور وہ 20 بلین $US لے کے آ رہا ہے, تو وہ میرا خیال ہے کہ اس ملک کے لوگوں کی, عوام کی قسمت بدلنی ہے, ان کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم پازیٹیوٹی دیکھیں, گلاس کا ایک اسکول آف تھاٹ وہ ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے آدھا گلاس خالی ہے, ایک وہ ہوتا ہے جو آدھا گلاس بھرے ہوئے پہ اکتفا کرتے ہیں. میں تو اس دورے کو, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سپیچ کریں گے, تو سپیچ کریں گے تو کیا میں اور آپ ٹرانسلیٹ کر کے نہیں سن سکتے؟ باقی جتنی بھی سپیچز جو انگلش والی ہوتی ہیں وہ بھی تو اس ملک کے 18 کروڑ عوام جو کہ اکثریت ان پڑھ لوگوں کی ہے, ان کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ ٹرمپ نے ہمارے بارے میں ڈو مور جب کہا تھا تو اس کا مطلب کیا ہے. اس ملک میں میرا یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں کرٹیسائز کریں, نیگیٹیوٹی کی بھی بات کریں جہاں نیگیٹیوٹی ہو, جہاں نیگیٹیوٹی کا پہلو نہیں ہے تو پازیٹیو آسپیکٹس کو اگر ہم ڈسکس کریں تو وہ ہم سب کے لیے بہتر ہوگا ایز اے نیشن. بہت بہتر, اس دورے کو بجائے اس کے کہ ہم اس میں سے اچھے پہلو نکالیں, مجھے یہ بتائیں اگر ان کا وہ شہزادہ ہے, ان کا سیکیورٹی کنسرن ہے, مجھے اور آپ کو کیا پرابلم ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنے شہزادوں کے میرا خیال ہے بھول گئے ہو کہ جب یہ امریکہ جاتے تھے, جب یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں انکلوڈنگ سعودی عربیہ, تو جو آپ کا ولی عہد اور شہزادے خاندان ببلوز اور ان کے والد صاحب اس ملک میں پورا تیارہ لے کے جاتے تھے, بھر کے خانساموں کا, دیگوں کا, پھجے کے پایوں کا, اور وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو ان کو تو ہمیں اپنے لوگوں کو کرٹیسائز کرنا چاہیے, نہ کہ جو باہر سے ہمارے مہمان آ رہے ہیں ہم ان کو کرٹیسائز کریں کہ وہ اپنے ساتھ بھئی سیکیورٹی کنسرن تو ایک ہے نا. گاٹ یور پوائنٹ میم. انفارچونیٹلی مجھے یہ وقت کی کمی کی وجہ سے اپنے دیگر مہمانوں کے پاس جانا پڑ رہا ہے. آپ ذرا میرے ساتھ رہیے گا, میں آپ کی طرف آتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں شیخ فیاض الدین صاحب کو زحمت کلام دوں, محترمہ ڈاکٹر شازیہ اسلم صاحبہ, میم بات تو ان کی بھی غلط نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو ہمارے صدور وزیر اعظم, ان کے ببلوز جو بتا رہی ہیں کہ وہ جب جاتے تھے اور اسی طرح کی جو ہٹو بچوں کی سزائیں ہوتی تھیں, جب وہاں سے لوگ آتے تھے تب بھی یہ سب کچھ ہوتا تھا. یہ سب کچھ نیا تو نہیں ہے, تو پھر میں کیوں کرٹیسائز کر رہا ہوں, یا ہم کیوں یہ ہوٹلز کی بکنگ کو یا اس کو موضوع گفتگو بنا کر کے بلا وجہ قوم کا وقت برباد کر رہے ہیں؟ حالانکہ میرے پاس اس کا بڑا ڈیٹیل میں جواب ہے, لیکن چونکہ یہ میرا اور ڈاکٹر مسرت چیمہ صاحبہ کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے, اس لیے میں آپ سے سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو نور العارفین, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسرت صاحبہ جو اتنی ساری باتیں کر رہی ہیں, کرٹیسزم کے لیے بھی کہہ رہی ہیں, ہاف گلاس فل اور ہاف گلاس ایمپٹی کی بھی بات کر رہی ہیں, تو میں سب سے پہلے ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو آپ نے تبدیلی کا دعویٰ کیا تھا, نیا پاکستان جو آپ نے کہا تھا, اگر آپ پرانی روایت کو ہی قائم رکھیں گے تو پھر نئے پاکستان میں آپ نے نئی چیز یا نئی تبدیلی کون سی آپ لے کر آئے؟ سب سے پہلے تو وہ مجھے ایکسپلین کر دیں. اور دوسری جو آپ ریاست مدینہ والی باتیں کرتے ہیں, تو ریاست مدینہ میں تو اس طرح کے بہت زیادہ اہتمام نہیں ہوتے تھے, ہوٹلز بک نہیں ہوتے تھے, نہیں ہونے چاہیے. میں تو یہ کہوں گی کہ نہیں ہونے چاہیے. ریاست مدینہ میں کچھ تو چینج ہونا چاہیے. آپ کیوں پرانی روایت کو چلا رہے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ جو ہے وہ بری تھی, برے کام کر کے گئی ہیں, کرپٹ تھی, تو آپ ہم نے اپنا لیا, باہر کے لوگوں کو فورس تو آپ تبدیلی تو لے کر آئیں. جو آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے اتنی بلند و باغ میری بہن میم مسرت صاحبہ آپ کی گفتگو میں کسی نے کوئی دخل اندازی نہیں کی. میم میں پلیز آپ کو تھوڑا سا ریمائنڈ کرا دوں. آپ نے اپنی بات کمپلیٹ کر لی, لیٹ می کمپلیٹ مائی آرگومنٹ. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کنٹینرز پہ سپیچز ہوئی تھیں اس میں اور ابھی کے پرائم منسٹر میں کچھ تو ڈیفرنس ہونا چاہیے. جو ڈیفرنس عوام کو شو ہونا چاہیے, جو جس کے لیے انہوں نے آپ کو ووٹ کیا تھا, اس کو کچھ نہ کچھ تو اس کا میں سمجھتی ہوں 10% تو عوام کو ضرور نظر آنا چاہیے. لیکن آپ لوگ اگر وہی لیوش روایت رکھیں گے تو پھر کیا فائدہ کہ آپ پہلی گورنمنٹ کو یا پچھلی گورنمنٹ کو برا بنانے کا, جب ساری روایت آپ نے قائم رکھی ہوئی ہیں, سارے کام آپ وہی کر رہے ہیں, لیپ ٹاپ اسکیم آپ وہی کر رہے ہیں, ہیلتھ کارڈ آپ وہی چلا رہے ہیں, یہاں تک کہ آپ لوگوں میں اتنی انکمپیٹنسی ہے کہ جو
پیکیجز یا جو اسکیمز چل رہی تھیں ان کے ربن کاٹنے تک کی آپ کے پاس کمپیٹنسی نہیں ہے. تو ایٹ لیسٹ آپ لوگ اپنی روایت کو نئے پاکستان کو دکھائیں کہ نیا پاکستان کون شیخ سا ہے. فیاض الدین صاحب کو پروگرام میں شامل کرنے کی اجازت چاہوں گا اپنے مہمانوں سے. شیخ صاحب سر آپ کے ضبط و تحمل کی داد دینی پڑتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سوال پوچھنے کی بھی اجازت چاہوں گا، سعودی ولی عہد قائد اعظم یونیورسٹی میں ٹھہریں گے یا پھر وزیر اعظم یونیورسٹی میں؟ یہ پوچھا ہے ترجمان مسلم لیگ نون نے. سر نون لیگ پر الزام بھی ہے اور بہتان تو خیر نہیں، لیکن بات تو ٹھیک ہے، وہاں ان کی رشتہ داریاں، وہاں ان کے جو ہے وہ گھرانے، وہاں ان کی اسٹیل ملز. اگر سعودی آ رہے ہیں اور سعودیوں کے آنے کی وجہ سے شریف خاندان میں یہ بھگدڑ مچی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ معاملات ہیں، وہی ان کو آ کر کے گردن بچا بچا کے لے کے جاتے رہے. لیکن یہاں تو وہ ریاست مدینہ کے والی وہ جو بتایا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق کی مثالیں دیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق جب مصر میں داخل ہوئے تھے، فلسطین میں بیت المقدس میں، تو وہ اور ان کا غلام ساتھ تھے. اونٹ پہ جس وقت ان کی باری آئی تو غلام کو وہ اونٹ پہ بٹھا کے لے کے چل رہے تھے. آپ کے خیال میں والی نیو ریاست مدینہ اس ایک تاریخی حقیقت کو کیوں فراموش کر گئے؟ اور اگر کچھ اور آپ اپنی طرف سے بھی آزمانا چاہیں تو حاضر ہے فورم. پہلے تو صدیقی صاحب میں یہ کہوں گا کہ پہلے آپ میری بہنوں کی طرف زیادہ متوجہ رہے ہیں. تو اس وقت تو ملک بھی ایک عورت کے اشارے پہ چل رہا ہے اور خواتین کی عزت تو ہم سب کے لیے مقدم ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ میں آپ پہ اعتراض کروں. تو جہاں تک ریاست مدینہ کا تعلق ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا، وہ مصر نہیں، میرے خیال ہے یروشلم گئے تھے حضرت فاروق اعظم. تو جب باری آئی تو وہ بیت المقدس گئے تھے، یروشلم، تو وہ اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے تھے اور غلام اوپر سوار تھا. کاش کہ وہ مدینہ کے ریاست کے جو یہ منافقت کے بیانات آ رہے ہیں پاکستان میں، کہ وہ بھی اس پہ عمل کر کے دکھائیں تو ہم سمجھیں کہ یہ مدینہ کی ریاست کی طرف بڑھ رہے ہیں. جتنے غلط بیانی، جتنے جھوٹے وعدے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس وقت تک کر چکی ہے نا، اگر ہم وہ گننا چاہیں تو آج کا پروگرام آپ کا ختم ہو جائے گا. لیکن جہاں تک سعودی ولی عہد کے پاکستان میں آمد اور تشریف آوری کی بات ہے، وہ ہمارے لیے روحانی طور پہ انتہائی معتبر اور محترم ہے. خدا کرے کہ ہم معاشی طور پہ بھی ہو جائیں. جو انہوں نے ہمیں $3 ارب دیے ہیں، تو جہاں تک میری معلومات ہے وہ 3%، 3.5% نفع پہ دیے ہیں. اور اگر یہاں آ کے وہ کوئی معاشی پیکج دیتے ہیں تو اللہ کرے دونوں ملکوں کا اس میں بھلا ہو. اس کے ساتھ لیکن یہ انتہائی نازک معاملات ہوتے ہیں، سفارتی معاملات، ہمیں اس پہ بڑی احتیاط سے بات کرنی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جناب آصف زرداری صاحب نے ایران کے ساتھ پائپ لائن کی اعلان کیا تھا تو ہمارے سعودیہ کے ساتھ تعلقات خراب ہونے شروع ہو گئے تھے. سعودی سفیر نے خلاف بیانات دینے شروع کر دیے تھے. اور اب جب ہم سعودیہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہمارا ہمسایہ ملک جو ایران ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ گلف یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، تو ایک حصے کو تو ناراضگی کا احتمال ضرور ہے. تو خیر ہمیں اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، ہمیں یہ خواہش کرنی چاہیے، ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ جیسے پی ٹی آئی کی حکومت پچھلی تمام ناکامیاں ہیں، کاش کہ اس میں وہ کامیاب ہو جائے اور پاکستان کے لیے کوئی اچھا پیکج لینے کے لیے کامیاب ہو جائے. اور جہاں تک یونیورسٹی میں قیام کا تعلق ہے تو وہ میرے تک خیال میں ابھی تک وہ ایوان وزیر اعظم ہے اور ایوان وزیر اعظم رہے گا. یہ ان کے جھوٹے وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ بھی. لیکن سر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے وہ ایوان وزیر اعظم رہے تو رہے، لیکن اللہ نظر بد سے بچائے میرے وزیر اعظم کو، وہ الحمدللہ بنی گالا شفٹ ہو گئے اور ایوان وزیر اعظم پہ اب ان کا تصرف آپ ثابت نہیں کر سکتے. ناظرین اسی بریکنگ نیوز کے ساتھ یہاں وقت ہوا ہے پروگرام میں کسی کمرشل بریک پہ جانے کا. جب واپس آئیں گے تو کچھ اور موضوعات ہیں جن کا احاطہ کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. محترمہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، یہ ایک بیان ہے کنٹروورشل سا ہے، خود مجھے بھی پسند نہیں آیا لیکن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. مولا بخش چانڈیو صاحب کو غلط بیانی کی پتہ نہیں کیا سوجی معذرت کے ساتھ لکھتے ہیں، وفاق کی بنیادیں کمزور ہو رہی ہیں اور پاکستان کا نیرو بانسری بجا رہا ہے. یہ زیادتی ہے کیونکہ ابھی دیکھیے محترمہ فلانی کے ساتھ ان کا فوٹو سیشن بھی ہوا تھا ایم ڈی آئی ایم ایف کے ساتھ اور ان کے معاملات بھی ہوئے الحمدللہ. پھر وہاں سے ایک سپاسنامہ جاری کیا گیا کہ جی قوم کے لیے خوشخبری آ رہی ہے، پیکج آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے، ڈھکانا آ رہا ہے. پھر اب $20 ارب، یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. یہ کیوں مولا بخش چانڈیو صاحب اتنی جو ہے وہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں خان صاحب کو؟
اچھا ایک تو مجھے نہیں پتا ابھی جیسے میری ابھی بہن بھی فرما رہی تھی کہ کنٹینر کی سپیچز نیا اور پرانا پاکستان, تو میں جلدی سے ڈیفرنس بتا دوں کہ نئے اور پرانے پاکستان کا ڈیفرنس فرسٹ 6 months کا سن لے کہ 60% بیرونی قرضوں میں کمی ہوئی ہے. یہ ایک فیکٹ ہے, اس کو یہ مانے یا نہ مانے ہمیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد 32% ٹریڈ ڈیفیسٹ میں کمی ہوئی ہے. 4% آپ کی برآمدات بڑھی ہیں. اگر آپ پچھلی حکومت کے پچھلے سال کے جو پہلے 6 ماہ تھے ان میں کوئی انہوں نے $5.5 ارب قرضے لیے تھے, جو کہ ابھی کے 6 ماہ میں $2.3 ارب کے قرضے ہماری گورنمنٹ نے لیے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ یہ لوگ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس دیوار میں جا کے سر مارے. اس ملک کے حالات گریجولی اینڈ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم کوئی بہت بڑے دعوے نہیں کر رہے کہ جو اگلا آنے والا بجٹ ہے انشاءاللہ اس میں اس ملک کے غریب عوام کے لیے ریلیف ہے. اس ملک کی ڈائریکشن, اکنامک ڈائریکشن کی جو منزل ہے اس کا تعین ہونے جا رہا ہے. اور ایک سے ایک کر کے دیکھیں, ہمیں یہ دیکھیں کوئی 60 ارب ڈالر کا قرضہ جب زرداری حکومت گئی تھی ان پہ چھوڑ کے گئی تھی, جس کے انہوں نے واپس اس کی قرضہ ویو آف کرنا تھا. اس کے بعد جب ہمیں ملا ہے یہ ملک تو 95 ارب ڈالر کا جو قرضہ ہمارے اوپر یہ چھوڑ کے گئے ہیں. انیشلی وہ جو قرضوں کی جو قسطیں واپس دینے کا جو پریشر تھا ہم پہ وہ آج بھی قائم ہے, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے ہم اکنامک ریفارمز کی طرف لگے ہوئے ہیں. ہماری پہلی اور آخری پریورٹی ہے کہ قرضوں کے بوجھ سے اس ملک کے غریب عوام کو ریلیف ملے, ان پہ بوجھ نہ پڑے, اور اس میں کسی نہ کسی حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں. آپ کی اس بات کو میں سیکنڈ کروں گا میم, کیونکہ ایمانداری کی بات ہے, آپ نے جتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اعداد و شمار کے ذریعے قوم کی رہنمائی فرمائی ہے, ذرا تھوڑا سا آپ کو چاہیے کہ اپنے دماغ کا علاج کرائیں. ہاں میں کرا لوں گا. اچھا سن تو لیجیے, ہاسپٹل میں جا کے بیٹھیں اور وہاں پہ اپنا ڈائگنوسس کرائیں کہ have they any serious problem. مجھے اس پروگرام کا اینکر بنایا گیا, ذرا تھوڑا سا میری بھی تو سنیے نا. آپ نے جتنی فصاحت, بلاغت و صراحت کے ساتھ اعداد و شمار کی روشنی میں قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ 6 مہینے میں جتنی جوتے بازی آپ کی حکومت نے ان کو کی ہے, میڈم مطلب کوئی یار میں اتنی پہلے تو میں نے ہنسی برداشت کرنے کی کوشش کی, پھر مجھے غصہ آنے لگا, پھر میں آپ کو روکنے کی کوشش کرنے لگا. آپ نہیں, آپ مجھے ان فیکٹس کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ میں نہیں کر رہا, میری یہ مجال بڑے اینکر نہیں کر سکے, ان کی ضرورت نہیں ہوئی تو میں کہاں سے کر پاؤں گا. آپ سنیے تو ذرا, مجھے ذرا کھلنے کھیلنے کا موقع میڈم. آپ نے ملک کو سعودیہ بنا دیا بس. آپ مجھے تھوڑا سا ہاتھ تو کھولنے دیجئے. شیخ فیاض الدین صاحب, سر میں آپ کی طرف, ہمارا ملک سعودی اکانومی کے برابر ہو جائے تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ جی بالکل کچھ نہیں چاہیے, مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے آپ سے, اگر آپ دے دیں تو میں نوازش ہوگی. شیخ فیاض الدین صاحب, اس سے پہلے کہ میڈم ایگزامپلز دی جا رہی, بھئی مدینہ کی ریاست کا اگر میڈم مدینہ لاہور والوں کو تو بولنے دیں, پاکستان میں مدینہ کی ریاست کیسے نہیں بنی؟ میڈم آپ مجھے یہ بتائیں کہ میڈم یا تو سولو پروگرام کریں پھر میں آپ کو سب بتاؤں گا. ہوٹل میں نہیں ٹھہرائیں, کیا جھگیوں میں ٹھہرائیں؟ ارے میڈم میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو روڈ پہ بیٹھ کے مٹی کھلائیں, میں خدا نہ خواستہ میری یہ مجال. آپ ذرا صبر تو کریں. شیخ فیاض الدین صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, وہ بھی میرے مہمان ہیں. محترمہ شازیہ اسلم صاحبہ موجود ہیں. شیخ صاحب سر, ان سے میری آپ سے لاسٹ ریکویسٹ ہے کہ کرٹیسائز وہ کرے جو حقیقت پہ مبنی ہے. یہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی میڈم آپ ذرا مجھے پوچھنے تو دیں کہ ان کے دماغ کو کیا ہوا ہے. اگر آپ خود ہی فتویٰ دیے چلی جائیں گی تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ شیخ صاحب اس سے پہلے کہ وہ کودیں, آپ جلدی سے بتائیے. صدیقی بھائی, یہ جب میری بہن مسرت چیمہ نے جو فگرز بتائے ہیں نا, میرا واقعی دماغ خراب ہو گیا. یہ فرما رہی ہیں کہ انہوں نے 6 مہینے میں $2 ارب لیے ہیں, $3 ارب UAE, $3 ارب آپ کے جو ہیں سعودی عرب, $2 ارب چائنا, $11 ارب تو یہی ہو گئے ہیں. دوسرا انہوں نے فرمایا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ 4% بڑھ گئی ہے. میرا خیال ہے یہ اپنے کو درست کر لیں, صرف 2% بڑھی ہے, جبکہ ڈی ویلیویشن 30% ہوئی ہے. 30% آپ کا روپی ڈاؤن ہوا ہے, جس کے پاس 130 روپے تھے وہ آج 100 روپے باقی رہ گئے ہیں. اس کے بعد بھی آپ کی ایکسپورٹ جو ہے صرف 2% بڑھی ہے, یہ 4% نہیں بنی. میری بہن اپنے
اعداد و شمار کو درست فرما لیں. 4% اور پاکستان جس طرف جا رہا ہے اس میں یقیناً خدا کی آپ نے مدد مانگی ہے, آپ کو خدا کی مدد واقعی چاہیے, کیونکہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ آپ کی مدد نہیں کر پا رہی, وہ آپ کو گہرے گھڑے کی طرف, بربادی کی طرف لیے جا رہی ہے. اس لیے میں بھی دعا کرتا ہوں, بہن مجھے بھی بات کر لینے دیں, بہن سارا دن آپ کی خواتین کی باتیں سنتے ہیں, مجھے بھی بات کرنے کا موقع دے لیں, میری بھی باری ہے, میں بھی یہاں آیا بیٹھا ہوں. اگر میری دلی دعا ہے کہ گھر میں رہیں تو مدینہ کی ریاست نہیں یہ بنتا ملک. میم آپ ذرا توقف تو کریں, صبر کا دامن تھامیں, ذرا کسی اور کو گفتگو تو کرنے دیں, کیونکہ دیکھیے آپ کو بھی پتہ ہے میں کتنا چپڑ چپڑ باتیں کرتا ہوں, لیکن آپ دیکھیے میں کیسے الفی لگا کے بیٹھا ہوں منہ پہ, ذرا صبر تو کیجئے میم. جی شیخ صاحب. میں بالکل, میری بہن ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہ بنی گالا میں رہتے ہیں اور 55 روپے کلومیٹر کے حساب سے جو ہیلی کاپٹر ہے اس پہ تشریف لے آتے ہیں. ایوان وزیر اعظم, میں ان کی بات مانتا ہوں, میں بالکل ان کی بات مانتا ہوں, لیکن اگر جس رفتار سے آپ معاشی بدحالی کی طرف جا رہے ہیں, مہنگائی کو بڑھا رہے ہیں, قرضے جو ساری عمر مسلم لیگ نے اپنے جو 5 سالہ دور حکومت میں اگر 25 ارب ڈالر کے قرضے لیے تھے تو آپ نے 6 مہینے میں 11 ارب ڈالر لے چکی ہیں آپ. آئی ایم ایف کی طرف پھر آپ جا رہی ہیں, اور جیسا کہ چانڈیو صاحب نے کہا تھا, ان کو یہ ڈر ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں آئی ایم ایف کی طرف جانے سے بہتر ہے خودکشی کر لوں گا. تو چانڈیو صاحب کو یہ خطرہ ہوگا کہ خودکشی اس سے پہلے کہ مجھے بریک پہ کال پہ جائے, میں آپ دونوں معزز مہمانوں سے التماس کروں گا کہ ذرا تھوڑا سا بریک پہ پیر رکھیے. سر میں پیپلز پارٹی کا ورژن لے لوں, سر میں پیپلز پارٹی کا ورژن لے لوں آپ کی اجازت سے, اور محترمہ آپ تو پلیز آپ اجازت دے دیجئے پلیز. میم ڈاکٹر شازیہ اسلم صاحبہ کے پاس جانا چاہوں گا. میم اس سے پہلے کہ کوئی اور بول پڑے, یہ مجھے بتائیے, وزیر اعظم عمران خان آج ٹرین ٹریکنگ سسٹم کا افتتاح کریں گے, باتیں چاند تاروں کی اور حرکتیں وہی شیخ رشید نے ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا اور یہ چل پڑے. مطلب یہ تو آکسفورڈ گریجویٹ ہے اور شیخ رشید کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, مطلب منزل کہاں ہوگی حتمی, کیا کہیں گی؟ دیکھیں صدیقی صاحب, یہاں پہ ہی آپ کو دیکھیں یو ٹرن کا پتہ چل گیا کہ جو جس بندے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو تو چپڑاسی نہیں رکھوں گا, وزیر رکھ لیا, وزیر ہو گئے. اور چپڑاسی تو نہیں ہے نا, صحیح کہا تھا, بالکل صحیح, ان کی یہی بات صحیح ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ انہی کی منسٹری میں جا کے جو ہے وہ افتتاح بھی کر رہے ہیں اور کرنے والے ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو اکنامک ایڈوائزری کمیٹی بنی تھی ان کی کوئی پالیسی, مسرت صاحبہ سے میں پوچھنا چاہوں گی 6 مہینے میں انہوں نے اپوزیشن کو کتنا آن بورڈ لیا, جتنے وزٹس ہوئے میرے خیال میں ان 6 مہینوں میں 8 سے 10 وزٹ تو وہ کر چکے ہیں. تو ان میں جتنے بھی وزٹ ہوئے ان پہ جو بیل آؤٹ پیکیجز وہ مانگتے پھر رہے تھے کشکول لے کے, تو وہ کس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ مانگے گئے, وہ ذرا ہمیں ڈیٹیلز بتا دیں. اب جو یہ سعودی پرنٹس جو آ رہے ہیں وہ کس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آ رہے ہیں, وہ کیا کرنے آ رہے ہیں, کون سی ایسی باتیں ہیں جو وہاں پہ نہیں ہو سکیں ملک کے لیے. میڈم دیکھیں اگر آپ بولیں گی تو ہمیں بھی بولنا ہے, سننے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے. آپ اپنے حوصلے کو تھوڑا سا سنبھال کے رکھیں اور تھوڑا سا بڑھائیں, سننے کی عادت ڈالیں. جیسے آپ کے منسٹرز جو ہیں ڈیلی جو پارلیمنٹ میں تماشا کرتے ہیں نا, وہ پلیز نہ کریں تو زیادہ اچھا ہوگا, وہ ان کو وہیں کرنے دیں. اور ابھی فی الحال ہر کسی کو ٹرن مل رہا ہے بات کرنے کا, تو آپ اپنا ٹرن کر چکی ہیں, مجھے بات کرنے دیجیے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی باتیں ہوتی ہیں نا وہ صرف یو ٹرن ہے, کوئی بھی ان کی سیریسلی بات نہیں ہوتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو ڈالر کی قیمت کا بھی بڑھنے کا پتہ بھی ٹی وی سے چلا, ان کو تو اپنے پرائم منسٹر ہونے کا پتہ بھی ٹی وی سے چلا. ابھی آپ اور دیکھتے جائیے کہ اور کتنی باتیں ہیں جو ان کو ٹی وی سے پتہ چلیں گی, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر شاباش ہمیں دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار کے ہمارے ہم سب کے, بلکہ وزیر اعظم پاکستان بالخصوص کا ٹی وی سلامت رہے تاکہ انہیں خبریں براقر ملتی رہے. ناظرین یہ وقت ہوا ایک مختصر سی کمرشل بریک کا, اس سے پہلے کہ کچھ اور اندوناک کوئی گھٹنا گھٹ جائے, یہاں بریک لے لیں تو مزہ آئے. ویلکم بیک ناظرین, اختتامی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. شیخ فیاض صاحب, وقت کی انتہائی قلت ہے, یہ مجھے بتائیے حکومت کے پاس حج سبسڈی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, مگر پی آئی اے کے ڈوبتے ہوئے ٹائٹینک کے لیے 5 ارب 60 کروڑ روپے کا جو ہے وہ حکم نامہ جاری ہو گیا ہے, کیا کہیں گے؟
صدیقی صاحب آپ کو پتا ہے کہ ان کے چیئرمین کون ہے؟ مجھے علم میں نہیں ہے، میرا خیال ہے کوئی کسی فوج کی کسی ایجنسی سے آئے ہوئے چیئرمین ہے، تو بہرحال ان کو دینا چاہیے ان کو، وہ ان کے موسن ہے، ہمارے بھی موسن ہے بہرحال، تو اگر یہ سبسڈی دے دی ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اور دوسری میں آج آپ کو ایک اور عمران خان صاحب کی تقریر کے متعلق عرض کرنا چاہوں گا۔ آج ہی انہوں نے فرمایا ہے کہ گیس کی 50 ارب روپے کی چوری ہو رہی ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے گیس اور بجلی کے بل جلائے تھے کہ چوری جو ہو رہی ہے یہ ان کی بیڈ گورننس ہے، میں ان کے بل کیوں بھروں؟ تو آپ مجھے بتائیے ہم کس چیز کو جلائیں؟ اگر ہم نے خدا نہ خواستہ کوئی بل جلایا تو دہشت گردی کے 2 پرچے میرے خلاف اس وقت ہیں، ایک اور پرچہ ہو جائے گا۔ تو بھیا یہ عمران خان صاحب ہیں، یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ان کے منشور میں تھا کہ ان تمام میڈم آپ سے اجتماع سے میڈم پلیز یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے، پلیز میم اپنی باری پہ بات کیجئے۔ میم مسرت جمشید چیمہ صاحبہ میں بہت ہمبل ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے، پلیز آپ صرف اپنی باری پہ گفتگو کیجئے میم، پلیز ڈیکورم کا ذرا تھوڑا سا خیال رکھیے گا، آپ میری بہت محترم گیسٹ ہیں، انہیں کو دے دیجئے گا۔ جی صاحب چوروں کے فالوور، میری بہن کو سارا ٹائم دے دیجئے گا میرے خیال میں۔ رائٹ سر، آپ کی ایڈوائس میں نے لے لی۔ میم یہ مجھے بتائیے گا ڈاکٹر شازیہ اسلم صاحبہ، وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے پی ٹی آئی اور پارلیمنٹ حملہ کیس، شوکت یوسف زئی صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، جبکہ صدر پاکستان وزیر اعظم عمران خان اور جہانگیر ترین کی بریت کی درخواستوں پر بحث نہ ہو سکی، وزیر خارجہ، وزیر خزانہ، وزیر تعلیم اور وزیر فلانا جہانگیر ترین کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور کر لی گئیں۔ ٹاپ براس اس ملک کی، اور ان کے اوپر یہ سارے معاملات ہیں، پارلیمنٹ حملہ اور یہ اور وہ، اور بات ہوتی ہے، مطلب اب آپ خود ہی جواب دے دیئے، میں تو کچھ پوچھ نہیں رہا۔ دیکھیں اتنے بڑے لوگوں کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بھئی ایک جنہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا وہ پریزیڈنٹ بنے بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے پارلیمنٹ، جن کے کہنے پہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا وہ پرائم منسٹر صاحب ہیں۔ اب آگے ابھی دیکھیے گا، ابھی تو صرف شوکت یوسف زئی صاحب ہاتھ آئے ہیں، ابھی تو آگے ڈیفنس منسٹر آئیں گے، ابھی تو سی ایم کے پی کے آئیں گے، اور باقی لوگ اور لمبی لسٹ ہے۔ آپ کے پروگرام کے توسط سے کیونکہ وقت کم ہے تو مسرت صاحبہ یہیں پہ ہی ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، آپ جو ہر ملک میں جا کے کشکول لے کے جا رہے ہیں، بہتر نہیں ہے کہ علیمہ باجی کی سلائی مشین آپ لے لیں تو ملک کے سارے جو مسئلے ہیں حل نہیں ہو جائیں گے؟ اس سلائی مشین سے انہوں نے کتنی پراپرٹی بنا لی، پلیز آپ یہ سلائی مشین سوال لے کر کے آ رہا ہوں، ذرا ہولا ہاتھ رکھیے گا۔ میم ایک منٹ، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، ذرا تھوڑا سا توقع فرمائیے گا، میم آپ ذرا توقع فرمائیے گا۔ بھی اتار دیں گے اور ساری چیزیں کر لیں گے، ملک کے عوام پہ لگائیں گے، اور ہم اس ملک کے عوام کو اچھا ایک منٹ میڈم، اب آپ سے ہوگا، یہ مجھے بتائیے گا، آپ نے میرے مہمانوں کا سارا پروگرام لے لیا، اب شیخ فیاض صاحب مجھے جو ہے بڑے غصے سے دیکھ رہے ہیں، محترمہ شازیہ اسلم صاحبہ کی آنکھوں میں بھی میں جو ہے خفگی کے اثار دیکھ رہا ہوں، میں اس خفگی کو مٹانا چاہتا ہوں۔ جنرل نالج کا ایک سوال ہے، لیکن جواب میں آپ سے صرف اسی سوال کا لوں گا، کوئی چورنگی مت گھمائیے گا، میں گھوموں گا نہیں۔ آخری سوال ہے، راحیل شریف صاحب پاکستان آئے، عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں ایسا معاشرہ بناؤں گا، اللہ معاف کرے کیسا معاشرہ بناؤں گا، وہ کہتے تھے کہ جہاں امیر غریب کے لیے قانون برابر ہوگا۔ راحیل شریف صاحب کے لیے سپریم کورٹ کا ایک ورڈکٹ ہے، خان صاحب سے اپنی ملاقات میں راحیل شریف صاحب سے خان صاحب نے اسے معاملے کے اوپر تبادلہ خیال کیا جو سپریم کورٹ کا ان کے حوالے سے این او سی کے حوالے سے آرڈر ہے؟ نہیں، سب سے پہلے تو یہ کہ انہوں نے این او سی ان کو عمران خان صاحب نے نہیں دیا تھا۔ نو میم، میں یہ سوال نہیں پوچھ رہا، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ خان صاحب کی حکومت میں دسمبر 2018 کو خان صاحب کی حکومت تھی، خان صاحب کے وزیر اعظم رہتے ہوئے وہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ جو آپ کو جاری کرنا تھا آپ نے جاری کیوں نہیں کیا؟ ان کی بہتری کے لیے نو میم، نو میم، نو میم، نو میم۔ اور دوسری بات، نو میم، نہیں میری بات، لیٹ می کمپلیٹ اٹ، آپ سن لو نا، آپ یا پھر آپ خود ہی جواب دے لو، if you have the better answer آپ خود دے لو۔ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ آپ اورنجز کو ایپل کے ساتھ مکس نہیں کر سکتے۔ راحیل شریف صاحب کا کیا قصور ہے جو آپ ان چوروں، ان ڈاکوؤں، ان مافیاز کے ساتھ ان کو ملا رہے ہیں؟ انہوں نے کون سے اس ملک کا قانون اگر وہ جاتے میں راحیل شریف، مجھے راحیل شریف سے کیا لینا دینا میم؟ جہاں تک میں بات کر رہا ہوں قانون کی حکمرانی کی، جو خواب آپ نے مجھے دکھائے تھے میں تو اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ کشکول کا تانا دے رہے ہیں نا جنہوں نے ہمارے ہاتھ میں یہ کشکول، میڈم آپ نے ساری بات کی، میں نے ساری باتیں سنی، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں سپریم کورٹ کا جو آرڈر نکلا تھا 2018 دسمبر میں، آپ وزیر اعظم تھے، آپ کے لوگ کابینہ میں تھے، آپ نے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ جاری کیا؟
جس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس میں قانون سب کے لیے برابر ہے اور ہوگا. تو راحیل شریف سے پوچھا آپ نے؟ کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہوگا. راحیل شریف سے پوچھا خان صاحب نے؟ کہ 70 سالہ ہمارے آنے سے پہلے جو کچھ ہوا اس میم 70 سال پہلے راحیل شریف صاحب آرمی چیف نہیں تھے. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 70 سال پہلے راحیل شریف صاحب نہیں تھے. 22 سال سے صدیقی صاحب آپ ایک پروگرام رکھیں کہ اس ملک میں قانون سب کے لیے برابر ہے یا نہیں ہے. یہ میں اپنے تمام معزز مہمانوں کی آمد کا انتہائی مشکور ہوں اور اللہ تعالیٰ سے بہت شکر گزار ہوں. میرے آخری سوال کا جواب 4 منٹ میں نے اس کے لیے مخصوص کیے تھے, ثم الحمدللہ 4 منٹ پورے ہو گئے اور میرے سوال کا جواب مجھے نہیں ملا, جو مجھے پتا تھا اور میں نے بہت کوشش کی کہ میں سوال نہ پوچھوں, لیکن آخرکار مجھے سوال پوچھنا پڑا. کوشش کرتے ہیں کہ اگلی مرتبہ کسی پی ٹی آئی کے مہمان کے ساتھ اس سوال کا جواب تلاش کر پائیں. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اپنے معزز مہمانوں کی شو میں شرکت پر انتہائی مشکور ہوں. نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.